अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाजरीन और नाजरीन, सबात अशरफ यानी आई फ़कीर आपके साथ हाजिर हैं। आज एक नए प्लेटफॉर्म से एक नए अज़्म के साथ हमारे भाई डॉक्टर सैयद अली सलमान NA 249 यानी कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हल्का नंबर 249 कराची सेंट्रल 3 यानी यानी नाज़ाबाद, लियाकताबाद, FC एरिया, इकबाल टाउन और जो फिरदौस कॉलोनी, रिजवा कॉलोनी वगैरह वाला जो इलाका है और गोलीमार गुलबहार के इलाके से नेशनल असेंबली के लिए खड़े हो रहे हैं। तो सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम आप आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, और जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि अपने आप को आप अखाड़े में पेश कर रहे हैं कि आपकी अब हम गद बनाएं। खैर, और फिर खिदमत के लिए ये भी एक कदम होता है कि आप कौम की खिदमत के लिए निकले हैं। तो अब शुरू करते हैं, ज़रा आपसे कुछ सवाल जवाब भी हो जाए, कुछ समझ में भी आ जाए। कहाँ से शुरू करें, ऊपर से नीचे से? ये बताएं। अच्छा, एक बात यहाँ से शुरू करते हैं। आप नाज़ाबादिये हैं जिसको कहा जाता है, आप बिल्कुल पक्के पैदाइशी। पैदाइशी नाज़ाबादिये हैं, उसी मोहल्ले के हैं। तो ज़रा अपने बारे में कुछ थोड़ा बताएं, कुछ अपने बारे में, कुछ नाज़ाबाद के बारे में, और वहां से फिर बात शुरू करते हैं। देखिए, नाज़िमाबाद जो है उसकी अपनी एक तारीख है। नाज़िमाबाद नंबर 2 से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे नाना मेरी ननियाल बेसिकली वहाँ पे हाजी सैयद मोहम्मद ताहिर साहब बहुत मशहूर, वो डिफरेंट मसाजिद, मस्जिद अक्सा, मस्जिद बिलाल और अल्लाह वाली मस्जिद के नवाजी रहे। फिर उसके बाद आप कह लीजिए कि मेरी वालदा फरीदा खातून जो है वो हेड मिस्ट्रेस रही मेजर जयाउद्दीन प्राइमरी बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल की। फिर वो उसके बाद इस्लामिया प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने लगी और उसके बाद फिर वो लियाकताबाद नंबर 4 में GBSS नंबर 1 की हाई स्कूल टीचर रहीं। तो ये उनका तारुफ रहा। और उसके बाद मेरे वालिद जो हैं वो बाकायदा अपना प्रॉपर्टी का उनका काम था, मुमताज़ स्टेट डीलर के नाम से। मैंने जो है वो नाज़िमाबाद में आँख खोली। उसके बाद घर हमारा मुमताज़ के नाम से मशहूर था। वहाँ से जो है वो आप कह लीजिए मैं MBBS मैंने अपना किया, फिर उसके बाद MBA किया और फिर मुख्तलिफ शोबे से होता हुआ मार्केटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ रहा। तो नाज़िमाबाद में ही मेरे सारे ताल्लुकात बचपन से लेकर आज तक के रहे। मुख्तलिफ इदारों से भी वाबस्ता रहा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, हमदर्द यूनिवर्सिटी, PF इंटरमीडिएट कॉलेज मसरूर, आदमजी साइंस कॉलेज, ये मुख्तलिफ हवाले हैं जो नाज़िमाबाद के साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मुख्तसर सी तारीख है मेरी। अच्छा, तो फिर ये बताएं, जो कुछ हमें भी आपके जिसको कहते हैं कि उससे आशनाई है, तो आपकी खानदान जो है, खानवादा 1950 की दिहाई से लेके और आज तक नाज़िमाबाद 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर से मुंसलिक रहा है। फिर आपने तो खासी उन गलियों की खाक छानी है, और साथ में लियाकताबाद, FC एरिया। कुछ अगर आप किसी को बताना चाहें अपने मोहल्ले के बारे में, अपने इलाके के बारे में, हल्के के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? क्या हल्का है, किस तरह के लोग रहते हैं, और उसकी जिसको आप कह लें मसाइल क्या है? देखिए, नाज़िमाबाद जो है वो एक तो बहुत मशहूर व मारूफ इलाका है, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर। मुख्तलिफ शख्सियात का भी यहाँ से ताल्लुक़ रहा, वो खेल के हवाले से, अदब के हवाले से, ख़ास तौर पे आप कह लीजिए आर्ट के हवाले से, इसी तरह सियासत के हवाले से। नाज़िमाबाद इवन फ़ौज के हवाले से, तो हर जगह नाज़िमाबाद का कोई ना कोई आपको मिलेगा कि जिसका ताल्लुक़ नाज़िमाबाद से रहा। क्रिकेट के हवाले से आप देखें तो लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, उनकी फैमिली, इस्लाउद्दीन हॉकी में, फिर इसके बाद अनीता गुलाम अली, वो बैडमिंटन भी खेलती थी और फिर बाद में वज़ीर भी रहीं। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एक पूरी फहरिस्त है। सादक़ैन, फिर जिस घर में मैं रहा वो कैसी रामपुरी साहब ने बनवाया था, वो खुद अदीब थे और उर्दू नॉवेल्स वगैरह लिखते थे। पिछली गली में इब्न सफ़ी का घर था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ आप हर गली, हर घर से आपको कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़ मिलेगा जो नाज़िमाबाद से रहा। तो एक तो ये नाज़िमाबाद का सिलसिला रहा। हाँ, फिर साथ में जो और भी कुछ लोग मोहल्ले हैं। और लियाकताबाद के बारे में कुछ बताएं। कुछ अच्छा, आपकी तो बल्कि इकबाल टाउन तक बात जाती है। दिलावर फिगार उधर बिल्कुल रहते थे, इब्न इब्न इंशा वहाँ इब्न रहते इंशा, थे। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह लियाकताबाद में भी आप समझेंगे वो भी कोई ऐसी यानी शायरों में से जाज़िब कुरैशी हो गए या इवन मोइन अख्तर, उमर शरीफ, ये सब भी लियाकताबाद, इनके भी हवाले जो है वो वहाँ से। फिर इसी तरह लियाकताबाद और नाज़िमाबाद आप कह लें ये पूरा असल में जो ज़िला बस्ती का इलाका है। असल में तो पाकिस्तान में एक वक्त में ये सबसे ज़्यादा
تعلیم کے حوالے سے بھی ایک اپنی شہرت رکھتا تھا. صحیح بات تو ہے. یہ آپ کی حیدرآباد ہماری خاص ہوتا ہے. والدین سب سر سید کالج کے پڑھے ہوئے, پھر اس طرف بلکہ آپ اگر بڑھیں تو چورنگی بڑی ہماری مشہور تھی, لیکن اس کے آگے پھر رضویہ کالونی ہے, فردوس کالونی, خاموش کالونی, پھر گولی مار گلبہار تک بات جاتی ہے. ایسے دوسری طرف خاموش نگر کا ہم ذکر کرنا ضروری ہے, عیدگاہ ہے وہاں. اچھا, بڑی بڑی مارکیٹیں شہر کی ابھی بھی آپ کہہ لیجیے, دیکھیں گولی مار پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کی مارکیٹ کہلاتی ہے. اسی طرح لیاقت آباد میں سپر مارکیٹ پہلے سب سے پہلے بلڈنگ یا اس کا کانسیپٹ جو ہے پورے پاکستان میں, وہ لیاقت آباد سپر مارکیٹ, وہ اس کی تعمیر ہوئی. سب سے پہلا فلائی اوور ناظم آباد میں بنا. اسی طرح ناظم آباد سے کھانے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مسٹر برگر, کراچی بروس, ان کا آغاز بھی ہوا, اور پھر لیاقت آباد کے گول گپے مشہور. اسی طرح گولی مار کی مچھلی مشہور. اسی طرح آپ کے لیے ہر علاقے سے وہاں آپ کو نہاری, ناظم آباد ملا احمد نہاری تھی, ذائقہ کیفے ذائقہ کی نہاری. تو مختلف کھانے, مختلف حوالے تہواروں کے حوالے سے. اسی طرح مختلف آپ کے لیے مجموعہ بھی ہے, مختلف مسالے, مختلف مذاہب کا بھی. کرسچنس کی بھی وہاں پہ آبادی ہے. اسی طرح قومیتوں میں آپ کو پورے پاکستان کی قومیتیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. پنجاب کے لوگ بھی ہیں, صوبہ سرحد کے بھی ہیں پٹھان, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سرو کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہی ملازمین میں ہر طرح کی قوم کے لوگ رہے, ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہے. تو ناظم آباد ادب تہذیب کی بھی ایک پہچان رکھتا ہے, لوگ سیکھنے کے لیے بھی وہاں پہ آتے تھے. تو آپ کہہ صحیح لیجیے بات. ہر تو اب ہر زاویے سے. مسائل بھی اچھا, اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑا جو ایک ایشو بھی اٹھتا ہے گجرے نالے کا, اس کا ایک بڑا واویلا مچا تھا سیاست میں بھی. اور جب بارشیں آتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے بہت ساری بارشیں جو پہنچتی ہیں تو اس کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو مسائل کی طرف آئے نا, آپ کے خیال سے آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, مطلب آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کیا مسائل ہیں؟ اچھا, ناظم آباد جو سب سے آپ کہہ لیں خوبصورت لوگوں کا علاقہ اور ایک خوبصورت علاقہ. پہلے ہر گھر جو ہے اس میں آپ کے پاس دالان, صحن, باغ, درخت, ہریالی, سبزہ, یہ ساری چیزیں موجود رہیں. انفراسٹرکچر بہت شاندار تھا. مگر اب ہر چیز جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بلدیاتی مسائل سے شروع کریں, اس کے بعد جو آپ کہہ لیجیے وفاقی مسائل, یا آپ کہہ لیجیے صوبے کے مسائل جس میں صحت, تعلیم, صفائی, ہر طرح کا مسئلہ. تو ناظم آباد کے شہریوں کو اس وقت ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہے. بے شک سہولیات بھی پہنچی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ سرکاری عمارات موجود ہیں, گورنمنٹ کالج فار مین جس کے پرنسپل پروفیسر جمال اشرف انصاری صاحب کی رہے, آپ دیکھیں مطلب پوری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, مگر سمپل مسئلہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے. تو آپ سپر مارکیٹ بنی, اس وقت زوال پذیر ہے. ٹھیک ہے, ناظم آباد میں کالجز, سر سید گورنمنٹ گرلز کالج, گورنمنٹ کالج برائے طلبہ, یہ بھی انحطاط کا شکار ہے. ہمارا ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ چیز بن جاتی ہے مگر اس کی پھر مینٹیننس کے ایشوز. ناظم آباد کی سڑکوں کے ساری مینٹیننس دیکھیے آپ, اس کے جتنے فلائی اوورز بنے, پاکستان کا سب سے پہلا فلائی اوور بنا, بہت سارے انڈر پاسز بھی ناظم آباد کو کنیکٹ کر رہے ہیں, مگر سب چیزیں انفراسٹرکچر کے طور پہ بھی وہ بھی تباہی کا شکار ہیں. تو لوگوں کو نہ صرف ٹرانسپورٹ کے مسئلے, اچھا ایک وقت میں بہت کنیکٹڈ تھا ہر جگہ سے, ہر روٹ جو ہے وہ ناظم آباد سے گزرتا تھا, مگر اس وقت آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ بھی آپ کو فقدان نظر آئے گا. اور پانی, پھر بجلی, گیس کے مسائل, سیوریج کے مسائل, تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور لوگ پریشان ہیں. سب سے اہم چیز یہ اصل میں ایک ہمارا انتظامی مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس وہ فورم نہیں ہے کہ اپنے مسائل کہاں لے کے جائیں. ہمارے نمائندے جن کو ہم نے ہمیشہ آپ کے لیے منتخب کیا, اس کے بعد ہمیں پھر وہ نظر ہی نہیں آیا حلقے میں, کوئی ان کا ایسا وہ کنیکشن بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ رابطہ کر سکیں. اب تو حالانکہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل سارا دور ہے, آئی ٹی, اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کسی صورت اپنے نمائندوں سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. نہیں تو اب یہ تو آپ نے ناظم آباد پہ بھی فوکس کیا کچھ. اب آدمی آپ سے یہ پوچھے گا, آپ کا تو خاص حوالہ ناظم آباد کا ہے, لیکن جو باقی علاقے ہیں اس کے, ناظم آباد کچھ بیچ کا ہے آپ کے حلقے کا نا, اس کے اراؤنڈ آپ کے ادھر لیاقت آباد ہے, ادھر پاپوش نگر اور اقبال ٹاؤن ہے, ادھر آپ کی یہ کالونیز ہیں, فردوس کالونی, رضویہ کالونی وغیرہ. پھر اس طرف میرے خیال سے تھوڑا سا اور نکلے گا ایف سی ایریا, اور وہ سب تو ان کو بھی. میں معذرت چاہتا ہوں, ناظم آباد میں جب کہتا ہوں تو اس سے مراد میری NA249 ہے, اگر میں زیادہ بہتر طور پہ آپ سے بات کروں کہ NA249 کے مسائل. اسی طرح لیاقت آباد, اچھا دیکھیے لیاقت آباد کے مختلف بلاکس ہیں, 1 2 3 4 5 6. لیاقت آباد A1 B1 C1 ایریا ہے,
لیاقت آباد میں بہت ساری گلیات ہیں بہت سارے، مگر اب وہاں پہ چلے جائیے تو ان کا بھی انفراسٹرکچر پورا انعطاف کا شکار ہے۔ سب سے بڑا ایک اور جو مسئلہ ہوا کہ مکان جو ہے وہ تبدیل ہوئے پورشنز میں، ایک نیا طرز تعمیر آیا کراچی میں کہ آپ کہہ لیجیے چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ بھی جو ہے وہ 5-5 6-6 منزلہ عمارات بن گئی۔ پرانا انفراسٹرکچر وہ ان عمارات کو سہ نہیں پا رہا۔ اس وقت لیاقت آباد کی آپ کسی بھی گلی میں چلے جائیں تو آپ کو سیوریج کا پانی، عوام مجبور ہے اس میں سے گزر کے جانے کے لیے، آپ کی چپل اس میں ڈوبے گی اس سیوریج کے پانی میں، آپ کی گاڑی موٹر سائیکل اس میں سے گزر کے گھر کے اندر جائے گی تو یہ بو بھی آپ کے ساتھ، تعفن کا ماحول، یہ حالات ہیں لیاقت آباد کے۔ گولی مار میں آ جائیں تو ہر گلی زیادہ تر اب کمرشل ہو رہی ہے، سینیٹری کا کاروبار جو ہے وہ اندر پہنچ رہا ہے، ویئر ہاؤس بن رہے ہیں، لوگوں کے گودام بن رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ کنورژن ہو رہی ہے، وہاں بھی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں، وہاں بھی انفراسٹرکچر انحطاط کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر آپ کالونیز میں آ جائیں، رضویہ سوسائٹی، عثمانیہ، فردوس، کسی بھی جگہ، حاجی مرید گوڈ آپ چلے جائیں، بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ جو ہے وہ، خاص طور پہ سندھ اور ہمارے سرحد کے لوگ رہتے ہیں، مگر آپ چلے جائیں وہاں بھی دھول اڑ رہی ہے، اسکول جو ہے وہ تباہی کا شکار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح پاپوش نگر میں آ جائیں، کئی قبرستان ناظم آباد میں، خاموش کالونی کا قبرستان پاپوش، وہ سال میں ایک دفعہ صحیح کر دیے جاتے ہیں مگر اس کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو ایک بھرپور جو ہے وہ ترتیب سے، اسی طرح پوری آپ کی جو لیاقت آباد ڈاک خانے والی سڑک ہے، اس پہ بسز اور ساری جو ہے وہ ہر وقت وہاں پہ پارک رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ کہہ لیجیے میجر جتنی بھی سڑکیں ہیں اس پہ بھی ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے مستقل طور پہ۔ سپر مارکیٹ، اس کے سامنے جو اب بازار ہیں، بازار میں دکانیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ریزیڈینشل بھی کمرشل ہوتا جا رہا ہے، اور پھر جو رش اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، پارکنگ کے ایشوز ہیں، مین روڈز جو ہیں وہ جام ہو رہی ہیں، مطلب ہر طرح کا آپ کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ ہے۔ اور اچھا، ان مسائل کے باوجود آبادی مستقل بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کراچی کا وسطی علاقہ ہے، کراچی کا سینٹر ہے، لوگوں کے پاس جہاں پہ ٹرانسپورٹ نہ ہو، جہاں دیگر مسائل ہوں، ان کے لیے سب سے زیادہ سہولت ہے کہ وہ قریب ترین ہر چیز ان کو قریب مل جاتی ہے۔ مگر آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، چیزیں اس طرح نہیں بڑھ رہی آگے۔ ایف سی ایریا قدیم گورنمنٹ ملازمین کے لیے بنا، مگر اس کے بعد آپ وہاں بھی چلے جائیے تو وہ فلیٹس اسی طرح ہے، مینٹیننس کے ایشوز، بڑے بڑے میدان ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ آپ، اچھا لوگوں کے لیے کھیلنے کودنے، بچوں کے لیے خاص طور پہ، جوانوں کے لیے گراؤنڈ موجود ہیں مگر اس کو کوئی پراپر اگر مینٹین نہ کیا جائے، یا بار بار آپ پہلے انعطاف کا شکار ہوتے ہیں پھر دوبارہ مینٹین ہوتے ہیں، تو اس طرح بہت آپ کہہ لیجیے مستقل طور پہ شہری جو ہیں وہ اس علاقے کے NA249 کے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو سر بجلی جلدی سے، آپ کو کے یہ تھوڑا طول کھینچ رہا ہے، میں جلدی سے 2 سوال آپ سے جلدی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی یہ چنی، اس پارٹی نے آپ کو چنا، کیا سلسلہ ہے، کہ ذرا پارٹی کا انٹروڈکشن کرائیں، کیوں آپ کو یہ قیادت اور اس پرچم کے نیچے آپ آئے ہیں، ہے نا، اور پھر دوسری طرح کوئی میسج دیجئے، پھر ہم اور باتیں کرتے رہیں گے آپ کی، جسے کہتے ہیں یہ لیاقت آباد میں چپل جو آپ نے کہا کہ کیچڑ میں پڑتی ہے، اس کی تصویروں کا انتظار کریں گے، ذرا آپ سے ڈسکشن رہے گا سوشل میڈیا بھی، لیکن جلدی سے ذرا پارٹی کا اور اپنا تھوڑا سا منشور کی طرف، اور پھر دوسری چیز ایک پارٹی، اور دوسری میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ اب آپ تھوڑا سا ہمیں اس میں بھی شامل کریں کہ آپ، ویسے تو آپ نے مسائل، آپ نے جسے کہتے ہیں بنیادی مسائل کی بات کی، لیکن یہ سیٹ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے، یہ تو قومی اسمبلی کی ہے، یہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یہ 2 چیزیں جلدی سے آپ بتائیں، ورنہ پھر یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ لمبا نہ کھینچے۔ دیکھیے بالکل بالکل مختصر میں اگر آپ سے بات کروں، عام لوگ اتحاد، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور مختلف فورمز میں نمائندگی کا موقع ملے، کیونکہ عام لوگ ہی آ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات وقت بھی ثابت کرتا جا رہا ہے، وقت نے ثابت بھی کیا ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہوگی کہ لوگ، عام لوگوں سے ہی درخواست ہے میری کہ وہ عام لوگوں کو ہی ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کرے۔ پارٹی چننے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ میں نے یہ خواہش کی کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی صاف ستھری ہو اور اس کا بھی ایک بامقصد لیڈرشپ ہو۔ تو جسٹس وجیہ الدین کی شخصیت سب کے سامنے ہے اور ان کا سارا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے ہے، تو یہ ہو گئی پارٹی کے حوالے سے بات۔ اچھا، میرا جو ہے ظاہر بات ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو بالکل دیکھیں، قومی اسمبلی سب سے آپ کہہ لیجیے سپیریئر فورم، یعنی اس کے بعد تو پھر سینٹ آتی ہے عوامی نمائندگی کا، تو وہاں پہ ہم کم از کم تمام اداروں کے درمیان ایک رابطے کا کام، عوام اور اداروں کے درمیان رابطے کا کام جو ہے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں صوبائی حکومت
اس میں یو سی یا جو بلدیاتی نظام کہلاتا ہے ان سب کو انٹریکٹ کرواتے ہوئے اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک ایسا گورننس کا نظام جس میں لوگوں کی شمولیت ہو، جس میں لوگ خود حصہ لیں، لوگوں کا تعاون حاصل ہو اور لوگ آگے بڑھ کے جو ہے وہ چیزوں کو کریں. تو میرا خیال ہے کہ بلدیہ سے لے کر قومی تک اگر تمام لوگ مل کے جو ہے وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو مقصد ہے لوگوں کی فلاح و بہبود وہ حاصل ہو جائے گا. چلیے بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور ہم ذرا نظر بھی رکھیں گے آپ اپنی ہمیں اس طرح سے آڈیو ویڈیو وہ کریں، اور جیسے جیسے آپ کمپین آگے بڑھاتے ہیں تو جگہ جگہ سے ہم دیکھنا چاہیں گے جو لوگ اب ہم لوگ ناظم آباد میں نہیں ہیں یا وہ پرانی یادیں ہیں تو ذرا کچھ تھوڑی ہم سے شیئر کریں آپ کی جو یہ کہتے ہیں نا آپ کا جو یہ پورا معاملہ ہوگا. لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو آگے بڑھاتے جائیں کیونکہ ناظم آباد کا کنیکشن آپ کو کراچی سے لے کر نیو یارک، آسٹریلیا، یورپ، ہر جگہ ہر شہر میں مل جائے گا. تو میری بھی جی گزارش ہے بالکل، ناظم آباد لیاقت آباد اقبال ٹاؤن ایف ٹی ایریا. دیکھیں بات ہے NA249 ناظم آباد تو میں کیونکہ زبان پہ میری اس لیے چڑھا ہوا ہے کیونکہ میں ہوں پیدائشی وہاں سے، مگر یہ پورا NA249 میں نے پیدل دیکھا ہوا ہے ایک ایک گلی. وہ لیاقت آباد کی ہو، میری والدہ اسکول میں نے عرصے کا پڑھاتی رہی ہیں تو پیدل جانا آنا ان کو چھوڑنے لینے. اسی طرح میرا پورا اسکول رہا ہے انٹرمیڈیٹ کالج مسرور، تو میں گزر کے عثمانیہ رضویہ اس کے سامنے سے جاتا رہا ہوں، گورنمنٹ کالج فار مین اس طرح بورڈ آفس کی طرف. تو یہ سارے علاقے میرے پیدل، پاپوش نگر، یہ سب پیدل گھوما ہوا علاقہ ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. چلیے بہت شکریہ جناب، اب آف لائن ہوتے ہیں، اس اسٹریم کو ختم کرتے ہیں، 15 منٹ ہو گئے، باقی آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر سید علی سلمان. ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، فالو اپ کریں. ویب سائٹ آپ نے نیچے دیکھی 249 کا salman.pk، اور اسی سے تقریباً ملتے جلتے ناموں سے آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ملیں گے. آپ سے آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.